अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, आज हम एक्सपोज करेंगे और बात करेंगे एनवायरनमेंट की। कि किस तरह पाकिस्तान में जंगलात की बेदर्दी से कटाई करके एनवायरनमेंट को ख़राब किया जा रहा है, सारे माहौल का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, दरख्तों का कत्लेआम किया जा रहा है। मैं कुछ फिगर्स आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो लाहौर के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसमें दरख्तों के साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। WWF के मुताबिक पाकिस्तान एशिया का वो वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा तेजी से जंगलात की कटाई की जा रही है, चाहे वो किसी भी डेवलपमेंट के लिए हो। लेकिन पाकिस्तान में बहुत बेदर्दी के साथ जंगलात का जो रकबा है उसे कम किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सिर्फ 2.5% रकबे पर जंगलात हैं। जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल सेट किए थे WWF ने, उसके मुताबिक हर मुल्क का जो तकरीबन 6% रकबा होता है उस पर हर हाल में जंगलात का होना जरूरी था, मगर बदकिस्मती से 2015 में इसको अचीव किया जाना था। पाकिस्तान इसको अचीव करने में नाकाम हो गया और सिर्फ 2.5% रकबे पर पाकिस्तान में जंगलात हैं। क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक के जो फिगर्स हैं बड़े शॉकिंग है कि पाकिस्तान में 1,51,500 एकड़ से जायद रकबे पर जो जंगलात थे अब तक उन्हें काटा जा चुका है और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। सबसे ज्यादा जंगलात पंजाब में काटे गए हैं, जो पंजाब वैसे भी बड़ा सूबा है, और 99,711 एकड़, तकरीबन 1 लाख के करीब एकड़ पर पंजाब में जंगलात का सफाया कर दिया गया है। और ये सिलसिला पंजाब में बदस्तूर जारी है, जिसमें लाहौर जैसा तारीखी शहर सर फहरिस्त है कि किस तरह वहां पे जंगलात के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। सिंध में तकरीबन 28,000 के करीब है, बलूचिस्तान में 14,000 के करीब और खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 10,000 के करीब है। बहरहाल लाहौर की चूंकि हम बात कर रहे थे तो 2 वर्षों के दरमियान लाहौर में तकरीबन 2200 के करीब दरख्त जो हैं वो हटाए जा चुके हैं। और इनमें मेन जो मेगा प्रोजेक्ट इस साल शुरू हो रहा है, बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन का, 1700 दरख्त जो है वो इस साल इसके काटे जाएंगे। एक और प्रोजेक्ट लाहौर में स्टार्ट होने लगा है, ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर है जो गुलबर्ग शादमा से होता है, जेल रोड से होता हुआ मोटरवे M2 को लिंक करेगा बाबू साबू में। इसमें दरख्त जो है तकरीबन काटे जाएंगे। केनाल रोड को चौड़ा करने का जो प्रोजेक्ट है इसमें दरख्त काटे जाएंगे। और ये सारा सिलसिला जो है शुरू है। आपको स्क्रीन पे ये नक्शे भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये ब्रीफिंग्स के कुछ एक्सक्लूसिव नक्शे हैं जो हमने हासिल किए और इसके मुताबिक बाकायदा तौर पर पॉइंट आउट हम कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने दरख्त मौजूद हैं और किस तरह इन दरख्तों को वहां से काटा जा रहा है, किस किस एरिया से काटा जा रहा है। बहरहाल इस पे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो इसके जिम्मेदारान हैं, PHE एनवायरनमेंट, उससे बात करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपको लाहौर स्टूडियो लिए चलता हूं जहां मैं ज्वाइन किया है डॉन के हमारे रिपोर्टर हैं खालिद हसनैन, एनवायरनमेंट वगैरह और सिटी गवर्नमेंट के मैटर्स को कवर करते हैं। खालिद, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, बिलियंस ऑफ रुपीस के ये प्रोजेक्ट्स हैं, दरख्तों को पहले भी काटा गया और अब दरख्तों को दोबारा काटा जा रहा है। पहले भी बड़े मुजाहरे हमने देखे, बड़ी सोसाइटीज मैदान में आई और बड़े उन्होंने दावे किए कि गवर्नमेंट को नहीं काटने देंगे। गवर्नमेंट ने भी दावे किए कि जनाब हम इनकी जगह अल्टरनेटिव 1/3 ज्यादा दरख्त उगाएंगे। सूरत हाल को इस तरह देखने में नहीं आ रही जिस तरह गवर्नमेंट ने दावे किए थे। अब क्या सूरत हाल है, दरख्तों की कटाई क्या शुरू हो चुकी है? जी शुक्रिया शराज। पहली बात तो ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि आपने ये बहुत अच्छे टॉपिक पे ये प्रोग्राम इसको कंडक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बड़े अफसोस के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से कोई 3 या 4 मेगा प्रोजेक्ट जो है वो या तो कंप्लीट हुए हैं या वो अभी ऑन गोइंग है, और उसमें बहुत सारे दरख्त, सैकड़ों दरख्त जो है ना अभी तक वो काटे जा चुके हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करूंगा कि कुछ अर्सा कबल इन्होंने सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जे रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग टू शादमान चौक तक जी बिल्कुल ठीक है। उसमें इन्होंने 196 दरख्त जो है ये ग्रोन ट्रीज थे और इनकी एवरेज जो एज थी वो 15 से 20 साल थी या 25 से 30 साल थी। ठीक है, वो सारे के सारे कटे। ये क्लेम तो ये करते हैं कि उसमें इन्होंने 1300 दरख्त नए लगाए। ठीक है, लेकिन असल चीज ये है कि जो 1300 दरख्त नए इन्होंने लगाए हैं, आया उनकी एज यही थी। अभी आप देख लें कि कैनाल रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है, गो के ठीक है, उसमें हुकूमत को उन्होंने अलाउ किया है, सुप्रीम कोर्ट में ये अपील गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ किया है मफाद आमा की खातिर। लेकिन अभी आप हरबंसपुरा से लेके और आप ठोकर न्याज बेग तक ये 3 सेक्शन है जहाँ पे ये पार्ट 1 कैनाल व्यू गेट था डॉक्टर्स हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हॉस्पिटल था सनफ्लावर सोसाइटी, ये दोनों तरफ जो है ये 657 दरख्त हैं। अच्छा, ये और काफी ये ग्रोन ट्रीज हैं, ये मसलन ये 40-40 50-50 साल इनकी एज है, बड़े बड़े दरख्त हैं। शराज, आप तो लाहौर के रहने वाले हैं, आपको ज्यादा पता है। इसमें एक क्लेम तो PHE ने ये भी किया था ना, बिल्कुल ये बड़े ग्रोन दरख्त है, मेजर पूरे दरख्त हैं,
تو پی ایچ اے کا پلان یہ بھی تھا کہ جناب ہم ان درختوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, ہم انہیں اس طرح نکالیں گے کہ دوبارہ ان کو وہیں پہ کہیں پہ لگا دیا جائے گا, ان کی پلانٹیشن اسی طرح کر دی جائے گی کہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ درخت اکھاڑا گیا یا اس کو ضائع کیا. آپ شراز صحیح کہہ رہے ہیں, پی ایچ اے کے پاس پی ایچ اے کا یہ پلان تھا, لیکن پی ایچ اے کے پاس اتنے بڑے درخت کو جو بہت زیادہ اس کی 30 سے 35 سال ایج ہو, ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. اچھا اب یہ دیکھیں نا پارٹ 2 جو ہے یہ اس کا کنار روڈ وائنڈنگ پروجیکٹ کا, اس میں دھرمپورہ تو مار روڈ, آپ نے دھرمپورہ تو مار روڈ جو انٹرسیکشن دیکھا ہے نا, اس پہ آپ دیکھیں کہ وہ درخت جو ہے ان کی موٹائی دیکھ لیں اور ان کی اونچائی دیکھ لیں, میرا خیال ہے کم از کم 50-60 فٹ کافی پرانے وہ درخت ہیں. اور یہ یہاں پہ انہوں نے 69 درخت, بہت پرانے درخت ہیں. اور اسی طرح پارٹ 3 دھرمپورہ تھا, ہربنس پورا, دونوں طرف. اب اگر یہ ٹوٹل درخت آپ دیکھیں, اس کی وجہ سے آپ نیا تقریباً اس وقت جو منظر پیش کر رہی نا, آپ نے فوٹیج بھی دکھائی ہے سارے, اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں پہ نا بہت چھوٹے درخت رہ گئے. ٹھیک ہے. تیسرا بڑا جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں باہر سے بہت پرندے آتے تھے, یہاں پہ فروٹ ٹریز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, بالکل. کینال کے دونوں طرف. خالد اگر میں غلط نہیں ہوں, میں یہیں پہ لیٹ می جسٹ ایڈ سم تھنگ ایز ویل کہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے اس کے مطابق جو درخت کاٹے گئے ہیں اس میں پھلوں کے بہت کامن درخت ہیں, جن میں جامن تھا, شہتوت تھا, اس کے امرود کے درخت تھے, اس کے آم کے درخت تھے, یہ سارے وہ درخت تھے. اس کے علاوہ مختلف شیشم کی لکڑی کا درخت تھا, کیکڑ کا تھا, ربڑ کا تھا, لیمو کا تھا, یعنی کافی نیم کے درخت تھے, سایہ دار درخت تھے جس کے نیچے لوگ اکثر اپنی شامیں گزارا کرتے تھے, سکون کے لیے بیٹھا کرتے تھے کہ یہاں پہ ٹھنڈک کا احساس ایک ہوتا ہے. وہ درخت ختم ہو رہے ہیں لاہور سے آہستہ آہستہ. ابھی انہوں نے پچھلے سال ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تھا, انہوں نے وادت روڈ کو کینال روڈ سے لنک کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس پہ کم از کم 120-30 کے قریب وہ مینگو ٹریز تھے. ٹھیک ہے. آم کے درخت تھے جو پنجاب یونیورسٹی سے زمین لی تھی. پتا بڑا قیمتی درخت ہوتا ہے. اور ہاں جی بالکل بالکل, پنجاب یونیورسٹی سے زمین لی تھی. اور آم کا درخت تو لاہور میں ویسے ہی بڑا کم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صرف اور صرف اسی پورشن میں یہ درخت ہے. اچھا خالد, میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ بالکل جو سارے پروجیکٹ کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے, یہ اسکرین پہ چل بھی رہی ہے. ابھی مزید جو یہ ان کے نئے پروجیکٹس ہیں اس کے لیے مزید 1700 درخت بھی کاٹے جائیں گے. تو جو سولوشن یہ دے رہے ہیں وہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے کہ جس طرح بالکل چھوٹے درخت لگائے جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ کیا حل ہے, کس طرح لاہور کو دوبارہ سے سرسبز و شاداب کیا جا سکتا ہے, کیا سولوشن کیا ہے اس کا خالد؟ دیکھیں شراز, یہ دیکھیں میری بات سن, یہ دس از ناٹ اے اسمال میٹر کہ جی آپ جس کو جب مرضی چاہیں آپ پروجیکٹ شروع کر دیں, جب مرضی آئے آپ کے پاس پروجیکٹ کو اپروو کریں, اس کی EIA کرائیں اور وہ شروع کر دیں. آج سے 3 سال پہلے تو یہ پریکٹس ہی نہیں تھی لاہور میں کہ کسی پروجیکٹ کی انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ بھی کرانی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پریکٹس شروع ہو گئی ہے کہ اب انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ جو ہے رپورٹ وہ بنانی شروع کر دی ہے, اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا, ایٹ لیسٹ شیئر کرنا شروع کر دیا. پہلے تو یہ چیزیں بھی شیئر نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کا دیکھیں, اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے, شارٹ ٹرم پلاننگ کی اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے سڑک بنا لی تو ٹھیک ہے, اس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ درختوں کی کٹائی بھی کر رہے ہیں, آپ انوائرمنٹل جو پرابلم ہے ان کو ایڈ اپ بھی تو کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, یعنی لانگ ٹرم اس کی سولوشن کی ضرورت ہے. بہت شکریہ خالد حسین, لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے تھے ڈان کے رپورٹر, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو سٹیپس گورنمنٹ لے رہی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے فی الحال جو ماحولیاتی آلودگی درختوں کے کاٹنے سے لاہور جیسے شہر میں پیدا ہو رہی ہے اس کا سدباب کیا جا سکے. ارباب اختیار سے جانیں گے اگلے سیگمنٹ میں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان میں جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور اس کے انوائرمنٹ ہیزرڈز کی بات کر رہے تھے, اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ لاہور میں جو 3 میگا پروجیکٹ سٹارٹ کیے گئے یا کرنے کے جو چل رہے ہیں یا جن کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے, اس میں درختوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اور اس حوالے سے میں اپنے معزز پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرواتے چلوں. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں ہیں اعجاز انور صاحب, یہ سینئر پروفیسر ہیں NCA کے اور لاہور کنزرویٹو سوسائٹی کے اسپوکس پرسن ہیں. انہیں ساتھ ہی جوائن کیا ہے ولید اقبال صاحب نے, جو پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے ہی میاں شکیل, یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی کے. تو سب سے پہلے میں اعجاز انور صاحب آپ کے پاس آؤں گا, مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ سب سے پہلے اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. خالد حسین میرے جو رپورٹر تھے وہ یہی بتا رہے تھے کہ جن درختوں کو کاٹا جا رہا ہے یا کاٹا گیا ہے ان کی ایوریج ایج 40-50 سال ہے. پورے تناور درخت وہ ہیں جن کو کاٹنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پودے لگا دیے جاتے ہیں جن کی عمر چند سال ہے. تو اس کے مقابلے میں گورنمنٹ اگر یہ کلیم بھی کرتی ہے کہ کئی گنا زیادہ درخت لگائے جا رہے ہیں, مگر وہ اس کا الٹرنیٹو تو نہیں ہے. اعجاز صاحب,
میرا بچپن گزرا ہے ایمپریس روڈ، نکلسن روڈ، میکلور روڈ. آج میں وہاں جانا نہیں چاہتا. جس طرح قتل عام ہوا ان درختوں کا، 40-50 سال پرانے نہیں، یہ تو 60 سال پہلے بھی جو دیکھ رہا تھا اتنے ہی بڑے تھے. یہ کم از کم 100 سال پرانے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور بڑے تن آور درخت تھے. اب ہم جب آتے ہیں دوسری طرف، جو انہوں نے میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں، کینال جو ہے 19 میل جلو سے لے کر ٹھوکر نیال بیگ تک، سپریم کورٹ نے اس کو ہیریٹیج پارک قرار دے دیا تھا. سختی سے کہہ دیا تھا کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا. مگر اس کے بعد حکومت نے کوئی اپیل کی، اور پتہ نہیں اس وقت سپریم کورٹ کس موڈ میں تھی، انہوں نے محدود قسم کی کٹائی کی اجازت دی. مگر انہوں نے اس محدود اجازت کی آڑ میں بے شمار بڑے بڑے درخت انہوں نے کاٹ ڈالے. میں بھی لاہور کا رہنے والا ہوں، اور اجازت میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جن سڑکوں کی آپ نے بات کی، ایمپریس روڈ، میکلوڈ روڈ، نکلسن روڈ، پرانے لاہور کے قریب کے علاقے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ان ایریاز میں کوئی درخت نہیں دیکھا. یہاں پہ میرے پاس اعداد و شمار ہیں جس میں مبالغہ تو ہے، لیکن ایک درخت کا حجم ہوتا بایو میس ہوتا ہے. درخت جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا ہی اس کا پھیلاؤ جڑوں کی شکل میں زیر زمین ہوتا ہے، جو زمین کو باندھ کر رکھتا ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بوٹے فوٹ پاتھ توڑ کر جو لگائے جائے، وہ ایک درخت کے مقابلے میں 100 درخت بوٹے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور کتنے بوٹے بچیں گے ان میں سے؟ ٹھیک ہے، میں اسی پہ بکریاں چھوڑ دی جائیں. جی ٹھیک ہے. میں میاں شکیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ڈی جی ہیں پی ایچ اے کے. میاں صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن آپ کر رہے ہیں. یہ پی ایچ اے کا فرض ہے سارے درختوں کو، باغوں کو، جنگلات کو سنبھالنا، جو لاہور سے ریلیونٹ ہے خاص طور پہ. تو جس طرح اس پروجیکٹ میں اتنے درخت کاٹے جا رہے ہیں، میں آپ کی ایک پریس ریلیز بھی دیکھ رہا تھا جس میں کمپیریزن بھی دیا ہوا ہے کہ جناب جو کنال ویو گیٹ ہے، مثلا 657 درخت کاٹے جائیں گے اور اس کی جگہ 3250 لگائے جائیں گے. دھرمپورہ والی سائٹ پہ 69 درخت کاٹے جائیں گے، 345 لگائے جائیں گے. اور اسی طرح اگر دھرمپورہ یا ہربنسپورہ کی سائٹ پہ لکھا ہوا ہے جی 575 کاٹے جائیں گے اور 2875 لگائے جائیں گے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی درخت لگائے جائیں گے جو سالہ سال، بقول اجاز صاحب کے کہ یہ تو سالوں سال پرانے درخت ہیں، تو ان کا مقابلہ، ایک درخت کا مقابلہ تو یہ 100 بوٹے بھی نہیں کر سکتے. میاں صاحب جی بہت شکریہ. دیکھیں اس میں ابھی آپ کے فادر پینلسٹ کی بات سن رہا تھا. یہ ہم نے جو کینال کی جو وائڈننگ کا پروگرام ہے، یہ بھی بیسیکلی سپریم کورٹ اس آرڈر کی کنٹینیویشن میں ہی ایل ڈی اے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی آرڈر کی کمپلائنس میں جب جو کینال ہیریٹیج پارک بنا اور ایکٹ بنا، اسی کے اندر ایک کینال پارک ایڈوائزری کمیٹی ہے جو کہ اس میں یہ منصوبہ آیا. اس منصوبے کے سارے خد و خال ایل ڈی اے نے اس کمیٹی کے سامنے پیش کیے، اور اس کے بعد پھر یہ گو ہیڈ دیا گیا. اور اس میں یہ انشورنس دی گورنمنٹ نے بھی اور پی ایچ اے نے بھی، اور بلکہ ہم نے کمیٹی ممبران کو، کہ جی جو بھی درخت کٹیں گے ان کے بدلے میں ایک تو ہم ایک کے بدلے میں 5 درخت لگائیں گے. دوسرا اس میں یہ ایک بڑا اسپیسیفکلی ہم نے بھی انشور کیا ہوا ہے کہ ہم بڑے سائز کے ٹریز ڈھونڈ کے جن کی کم از کم ہائٹ 12 سے 14 فیٹ تک ہو وہ لگائیں گے. اور جہاں تک بات ہو رہی تھی ٹریز کے سروائیول کی، تو لاہور کے اندر پی ایچ اے یہ ہمارا یہ کہنے ایک اسپیشلٹی ہے. ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے جو مورٹیلٹی ہے وہ بہت ریئر ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سائملٹینیسلی اسی پروجیکٹ کے اندر سے ہی اس کا جو 1% ہے، جو بھی یہ کینال وائڈننگ کا پروجیکٹ ہے، اس پہ جو بھی اسپینڈنگ گورنمنٹ کر رہی ہے، اس میں اس کا 1% پی ایچ اے کو ٹرانسفر ہوگا. اور یہ سارے کا سارا پیسہ اسی پروجیکٹ کے اندر سے لے کے، تو جو ٹری کا ڈیفیسٹ ہمیں یہاں پہ ہو رہا ہے وہ ہم اس کو میٹ وتھ کریں گے. میں آپ کو تھوڑا سا فگرز بتانا چاہوں گا کہ کینال کے اوپر اس وقت جو ٹوٹل نمبر آف ٹریز ہیں دے آر 16,979. یہ ہم نے پورا ایک سروے کیا تھا اس وقت جب یہ منصوبہ پیش کیا گیا تھا اس کمیٹی کو. اور یہ جو گرین بیلٹ کا ایریا ہے، گرین بیلٹ سے میری مراد کینال کے اندرونی برم بھی ہیں اور کینال کی سائڈ والی گرین بیلٹ بھی ہے. ان کا ٹوٹل ایریا 381.5 ایکرز ہے. ٹھیک. اور جو ہماری ٹری ڈینسٹی ہے اس وقت، اگر ہم ایکریج میں نکال لیں تو وہ کینال کے اندرونی برم کے اندر 72 ٹریز پر ایکر ہیں، اور جو سائڈ والی گرین بیلٹ ہے اس کے اندر اٹ از 35 ٹریز پر ایکر.
ہم جو پلانٹیشن کریں گے ہم اس کو 90 ٹریز پر ایکڑ پہ لے کے جائیں گے, جو کہ ایک انٹرنیشنل ریکگنائز. میاں صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک کے بعد میں ایک سوال آپ کو چھوڑے چلتا ہوں کہ کیا جو آپ درخت لگا رہے ہیں, وہ جو ایک درخت نکالا جاتا ہے, اس کی جگہ جو آپ درخت لگا رہے ہیں وہ اس کی کمپنسیشن ہے, کیا وہ اس کو انوائرمنٹ کنڈیشنز کے مطابق جو ہے وہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں اس کا جواب آپ سے جانوں گا, لیکن اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ڈی جی پی ایچ اے کو ایک سوال ہم نے چھوڑا تھا. میں میاں صاحب ذرا دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چلیں یہ جو درخت لگائے جا رہے ہیں یہ اس ایک درخت کو کمپنسیٹ کر سکیں گے جس کا انوائرمنٹل ہیزرڈز کیا ہوں گے سر؟ دیکھیے میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک بات اپنی مکمل کر لوں جی, کہ جو ٹوٹل درخت ہمارے ایفیکٹ ہوئے تھے, یہ کنال کی میں بات کر رہا ہوں, کنال وائڈننگ پروجیکٹ کی, اس میں ہمارے تقریباً 2200 کے قریب درخت ایفیکٹ ہوئے تھے, یہ 2100 تقریباً 80-85 کے قریب. جی ٹھیک. ان میں سے جو درخت ایکچولی کٹے ہیں وہ 1301 ہیں. باقی درخت اس قابل تھے کہ ہم ان کو ٹرانسپلانٹ کر سکے, تو ہم نے ان ٹریز کو وہیں پہ ٹرانسپلانٹ کر دیا, کہ جو اگر روڈ کے الائنمنٹ میں جو درخت آ رہا تھا اس کو ہم نے ٹرانسپلانٹ کر دیا ساتھ ہی دوسری جگہ پہ. ٹھیک ہے. تو نہیں, ایکچوئل آپ کے جو پاس لاس, اتنی مشینری یا اتنا آپ کے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹس یا سٹف ٹیکنالوجی ہے کہ آپ ان بڑے بڑے درختوں کو اٹھا کے ساتھ نہیں دیکھیں, ہم نے اس میں درختوں کے مختلف سائزز تھے, ٹھیک ہے, جو تو ہم اپنی لیبر سے اور اپنی مشینری کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کر سکتے تھے, جیسے میں نے بتایا وہ ہم نے ٹرانسپلانٹ کر دیے, باقیوں کو نہیں, اور جو ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتے تھے وہ اوبیسلی وہ پھر ان کو پھر کاٹنا. تو میرا سوال وہیں پہ تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کیا یہ اوور کم کر لیں گے اس ایک درخت کی جگہ اتنے جو آپ لگا رہے ہیں؟ دیکھیں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اربن جو آپ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے اس کی نیڈ ہے کہ ہم اس روڈ کو وائڈن کریں, ٹھیک ہے, اور ہر روز 2-3 گھنٹے جب پیک آورز ہوتی ہیں یہاں پہ, جہاں پہ باٹل نیک ہے دھرم پورہ کے پاس, ڈاکٹر ہاسپٹل کے پاس, وہاں لمبی لائنیں لگتی ہیں, تو اس کو دور کرنے کے لیے ایل ڈی اے یہ اسکیم لے کے آ رہا ہے. پی ایچ اے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی وجہ سے اگر کوئی ٹری لاس یا گرین ایریا لاس ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو میٹ ود کرنا ہے. ہم اپنا یہ پورا ایفرٹ ہے ہمارا کہ جتنا بھی ٹری لاس ہوگا, ٹھیک ہے, آج میں آپ کی بات اس حد تک بالکل درست ہے کہ آج اگر ہم ایک ٹری جو فلی گرون ٹری کی جگہ پہ 4 ٹریز لگائیں گے یا 5 لگائیں گے, ان کا وہ شیڈ یا ان کا وہ انوائرمنٹل ایفیکٹ نہیں ہے, لیکن 2 years ڈاؤن دا لائن, 3 years ڈاؤن دا لائن آپ کو آج سے بہتر انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, فیوچر پلاننگ اب اس پہ کر رہے ہیں. میں ولید اقبال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جو فگرز میرے پاس ہیں, جس طرح اورنج لائن ٹرین کا جو 27.1 کلومیٹر کا ٹریک ہے ڈیرا گجراں سے علی ٹاؤن تک, تقریباً 620 درخت اس کے کاٹے گئے ہیں. کنال روڈ والے تقریباً 1300 تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سگنل فری کوریڈور کے تھے 196 درخت. تو ولید صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ چونکہ اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہیں پنجاب میں, تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہی ہے, اور بحیثیت بیرسٹر, بحیثیت لائر, آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو کچھ انوائرمنٹ کے ساتھ لاہور جیسے شہر میں کیا جا رہا ہے وہ جسٹیفیکیشن ہے؟ نیلسن مینڈیلا کا ایک یہ اسٹیٹمنٹ ہے, ان سے شاید منسوب ہے کہ ایک سیاستدان میں اور ایک لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے, اور اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ ایک سیاستدان وہ ہوتا ہے جو اگلے الیکشن کا سوچتا ہے, اور ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو اگلے جنریشن کا سوچتا ہے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جن سارے پروجیکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں اورنج ٹرین میٹرو لائن جو ہے وہ ہے, اس میں یہ جو کنال کی وائڈننگ کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں وہ ہیں. اس خاص کر اس کے جو یہ آپ نے اس کے ماحولیاتی ایسپیکٹ کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو یہ, اور یہ اورنج ٹرین کا خاص کر اس کی طرف بھی میں یہ ماحول کے علاوہ ایک اس کا میں ایشو بتاتا ہوں کہ کوئی اس میں منصوبہ بندی نہیں ہوئی اس کی ہم نے تحقیق کی ہوئی ہے اپنی طرف سے, اس میں کوئی ٹھیک منصوبہ بندی نہیں ہوئی. اس کو 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ اپروو کروا لیا گیا تھا. اس طرح کے پروجیکٹس اور حکومتوں نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے, وفاق اس کو اپروو نہیں کرتا, ان کو 2 ہفتے میں اپروو کر دیا. میں مثال کے طور پہ آپ کو عرض کروں, اس میں ایک سروے کی, ایسے سروے کی ضرورت تھی جس سے پتہ لگے یہ اس بات کی تصدیق ہو کہ 4 کیٹیگریز آف ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والے افراد جو ہیں, 4 کیٹیگریز وہ ہوئیں, وہ لوگ جو چنچی پہ استعمال کرتے ہیں, وہ لوگ جو ویگن پہ سفر کرتے ہیں, وہ لوگ جو موٹر بائک پہ سفر کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ اپ ٹو یعنی کہ 800 اور عموماً 600 800 اور 1000 یہ اپ ٹو 1000 cc کی کار پہ سفر کرتے ہیں. یہ 4 کیٹیگریز جو ٹرانسپورٹ والی ہے, اگر اس کی 75% ٹریفک جو ہے
75% ٹریفک جو ہے وہ موو کرے گی آن ٹو دس اورنج لائن، اسی صورت میں یہ فیزیبل ہوتی ہے. اس کے اوپر اس طرح کا کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا. اب آپ درختوں کی بات جو کر رہے ہیں، یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ کتابی بات ہے کہ 620 درخت ابھی تک کاٹے گئے ہیں. میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن جو میں آپ کو تصدیق کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی کے آگے جو انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کی رپورٹ داخل کی تھی، اس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم 620 درخت کاٹیں گے اب اس پروجیکٹ کے لیے. اب اعجاز صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کوئی محدود سی اجازت دے دی تو اس کے بعد میں پتہ نہیں کتنے درخت کاٹ دیے. میں اس کو یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ جہاں اس کا لکھا یہ ہوا ہے اور لکھ کے یہ کہا ہوا ہے کہ 620 کاٹیں گے، پتہ نہیں کتنے ہزار کاٹ دیں گے. لیکن دیکھیں اس کے حوالے سے پورے پروجیکٹ بنتے ہیں. میرے پاس 620 کاٹیں گے. لبرٹی یہ راؤنڈ اباؤٹ کا کچھ نقشے ہیں، یہ جو آپ کا سگنل فری کوریڈور بنا ہے اس کے میرے پاس میپس ہیں. تو ہر جگہ پہ باقاعدہ طور پہ پوائنٹیشن کی گئی ہے، ٹریز کی گئی ہے. 18 درخت جہاں پہ ہیں، مثال کے طور پہ فوارہ چوک ٹو مین مارکیٹ چوک پہ لکھا ہوا ہے. یہ سارے نقشے میرے پاس ہیں، اسکرین پہ یہ چل بھی رہے ہیں. تو اس میں جب سروے کیا جاتا ہے تو اس میں جی میں آپ کو عرض کر دوں اورنج میٹرو کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، آئی ایم سوری باقیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ 620 آپ نہیں مانتے ہو 620 لیکن اورنج ٹرین کے بارے میں جو کہا ہے کہ 620 کاٹیں گے اور اعلان کیا ہوا ہے کہ اس سے 100 گنا زیادہ لگائیں گے، 6200 لگائیں گے. یہ اب آپ کو اور ہمیں اس بات کو ابھی تصدیق کرنی ہے کہ یہ دعوے درست ہیں یا نہیں ہے، لیکن کہا انہوں نے یہ. ٹھیک، آپ اس کو نہیں مانتے ان فگرز کو؟ آپ کے مطابق یہ فیک فگرز ہیں؟ میں وہ ہاں نہیں، اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے ویسے دیگر تمام معاملوں کے، یہ بات ابھی ویسے عدالت میں بھی، یہ اعجاز صاحب اس میں شریک ہیں، انہوں نے لاہور بچاؤ تحریک نے اس کو اورنج میٹرو کو لاہور ہائی کورٹ کے اسپیشل ڈویژن بینچ کے آگے وہ چیلنج بھی ہوئی ہے. اس کی بہت سی اور اس پہ سوالیہ نشان بھی اٹھتے ہیں. یہ گورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیگر بہت سی چیزوں، ان کو یہ جو عدالتیں اور یہ قانون قاعدے اور یہ منصوبہ بندی جو ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ان کے لیے انکنوینئنسز ہیں. یہ اس کو نہیں چلے میں ذرا اعجاز صاحب سے پوچھوں، انہوں نے بھی اس پہ کافی اور ان کے اوپر ان کی جی اعجاز صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا بلین ٹری پروجیکٹ KPK میں. اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ پنجاب میں کیا جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 620 درخت کاٹے جائیں گے تو اس کی جگہ پہ 3 گنا زیادہ لگائے جائیں گے یا کئی گنا زیادہ وہاں پہ لگائے جائیں گے؟ تو اتنی جگہ ان کے پاس ہے کہ یہ انہی جگہوں پہ 100 گنا کہہ رہے ہیں جہاں پہ اس وقت سارا کا سارا کنکریٹ کے سٹرکچرز بن گئے ہیں، یہ وہاں پہ کہیں پہ درختوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں اور لگا سکیں؟ زمانے میں تمام درختوں پر نمبر لگے ہوتے تھے جی، وہ طریقہ کار ختم کر دیا گیا اور یہ 620 وغیرہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ کاٹے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہے. وہ لکڑی کہاں گئی ہے؟ اچھا، وہ بہت میچور 100 سال پرانی ٹالی بڑی قیمتی تھی، ٹھیک ہے، وہی ان لوگوں کی کوٹھیوں میں استعمال ہو جائے گی. اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوا ہے. دوسری طرف ایک بہت ڈینجرس ٹرینڈ جو آ گیا ہے وہ یہ ہے پیڈسٹرین کا رائٹ ختم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، فٹ پاتھوں کو ختم کیا، درخت کاٹے اور اس کی جگہ پھولدار پودے لگا دیے گئے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور انوائرمنٹ جو پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، اس سے بھی جانیں گے کہ اس کے امپیکٹ کیا ہو رہے ہیں اور لوگوں کی جو پبلک ہیئرنگ ہوئی تھی اس حوالے سے ریزرویشنز کیا تھی اور انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کیوں الاؤ کر رہی ہے گورنمنٹ کو بھی، بیشک وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، کہ وہ درخت کاٹتے جائیں اور اس طرح انوائرمنٹ کو آلودہ کرتے رہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، اس وقت کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ لاہور شہر میں جو برگد کے درخت تھے وہ کس طرح لوگوں کی ایک اماجیہ تھی، لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے، ایک اکٹھے رہنے مل بیٹھنے کا ایک موقع انہیں ملتا تھا. میں میاں شکیل صاحب دوبارہ آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. کچھ کویشچن ریز کیے ہیں اعجاز صاحب نے بھی. ایک تو وہ لوگ بالکل اس فگرز پہ ایگری نہیں کرتے جو سارے آپ نے بھی دیے تھے اور کیلکولیٹڈ ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ درختوں کے اوپر سے نمبرنگ ختم کر دی گئی، ایک بہت بڑا ٹریڈیشن تھا اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ کتنے درخت ہیں. بے شک آپ کے پاس فگرز ہیں مگر لوگوں کے نالج میں وہ چیز نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کی لکڑی کہاں پہ جاتی ہے جو درخت کاٹے جاتے ہیں؟ میں یہ ایکسپریس کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی درخت چاہے وہ اورنگ لائن کے روٹ سے کٹے ہیں یا وہ یہ سگنل فری کوریڈور سے کٹے ہیں یا وہ یہ ابھی نہر سے بھی یہ کٹنگ ان کی ہو رہی ہے، ہر ٹری کی اسپیشی، اس کی ایج، اس کا گرد یہ ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہے، اور جو بھی لکڑی آکشن ہوئی ہے یہ گورنمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے آکشن کرنے کا، اس کے ہم اس پروسیس سے سارا گزرا ہے
اور یہ میں اس میں کہتا ہوں کہ ہم سرکاری ادارے یہ دے آر فلی کانشیس آف دس فیکٹ کہ آج کل اس پہ سینسٹیوٹی لوگوں کی اور اپنا سول سوسائٹی کی میڈیا کی بہت زیادہ ہے، اور ہم اس چیز سے پوری طرح کوگنیزنٹ ہیں. جو بھی لکڑی کٹی ہے، چاہے وہ شیشم ہے یا چاہے وہ جو بھی ہے، اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے. اچھا، اور میاں صاحب میں آپ کو ایک ریکارڈ دے سکتا جی ہوں. پلیز، اور میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خالد نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ جو پھلوں کے درخت ہوتے تھے وہ لاہور میں بہت اس کی پہچان تھی، بڑے درخت تھے. جس طرح یہ کریم بلاک سے نہر کی سڑک نکالی گئی تو پنجاب یونیورسٹی کا وہ ایریا ایکوائر کیا گیا. آم کے بڑے درخت تھے جس کی وجہ سے پرندوں کا بہت آنا تھا اس شہر میں. یہ درخت آہستہ آہستہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں، کچھ کاٹ دیے، کچھ ویسے ختم ہو گئے. تو آپ لوگ جو پلانٹیشن کر رہے ہیں کیا وہ پھلوں کے درخت ہیں یا صرف پھولوں کے درخت ہیں جو جنرلی لگائے؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، ہمارا جو کنال کا پلانٹیشن پلان ہے نا، جو ہم نے سپریم کورٹ میں بھی پیش کیا تھا، جو لاہور برانچ کنال ٹری پلانٹیشن پلان ہے، اس کے اندر دیر از اے مکس آف فروٹ ٹریز اینڈ جو ووڈی ٹریز ہیں. اور اس میں فروٹ ٹریز کے اندر میں آپ کو بتاؤں جو ہم نے نہر کے اوپر فروٹ ٹریز لگائے ہیں، اس میں اندر ہم نے آم بھی لگایا ہے، ہم نے امرود بھی لگایا ہے، ہم نے ایون انجیر بھی لگائی ہے، اور اس میں بیر بھی لگایا ہے. تو یہ ساری اسپیشیز ہم نے نہر کے اوپر جہاں جہاں پہ ہمارے پاس جگہ اویلیبل ہے ہم وہاں پہ لگا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ میاں شکیل صاحب، ڈی جی پی ایچ اے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. اجاز انور صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. پی ایچ اے کلیم کرتا ہے کہ جناب لکڑی ہم آکشن کرتے ہیں، سارا ایک پروسیس ہے، نمبرنگ اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس اس کی ساری ڈیٹیل ہے، مگر یہ چیز کو وہ بھی آن کرتے ہیں کہ ایک درخت جو میجر کاٹا جاتا ہے اس کے بدلے میں جو چھوٹے درخت لگائے جاتے ہیں وہ اس طرح ماحول میں وہ خوبصورتی اور ماحول کا جو اس کو آلودگی سے بچانے کے لیے وہ کردار ادا نہیں کرتے، مگر وہ فیوچر جنریشن کے طور پہ، فیوچر پروجیکٹس کے طور پہ کام کرتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے. تو اجاز صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لوگ تو بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور درختوں کو بچانے کے لیے بھی جو ٹیکنالوجی اور سروسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم اس پہ کار فرما ہے. مال روڈ چارلس ریواز نے بنائی تھی. جی مال روڈ میں 3-4 جگہ بینڈ ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک بینڈ ہم پنجاب یونیورسٹی کے پاس دیکھتے ہیں، جی ایک بینڈ ہائی کورٹ کے پاس دیکھتے ہیں. ٹھیک. یہ وہ بینڈ ہیں جہاں ایک زمانے کے بڑے درخت تھے. چارلس ریواز نے کہا سڑک ٹیڑھی کر دو مگر اس درخت کو نہ کاٹو. وہ اسپرٹ ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں یہ درخت راستے میں آیا کیوں ہے. ٹھیک. اب یہ چارلس ریواز کی بات ہے 150 سال سے پہلے کے درخت تھے وہ. ٹھیک ہے. اب دادے پردادے کو قتل کر کے کہیں کہ اس کے پڑپوتے آ جائیں گے، 3 جنریشنیں تو اجڑ گئی. اچھا، اور میں اجاز صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اب مال پہ ادھر کنال پہ ٹریفک جام ہوتا ہے، یہ سارے مسئلے ہیں، تو ٹریفک کو بھی تو اکوموڈیٹ کرنا نا، لوگوں کو اس مصیبت سے بھی تو جان چھڑانی ہے ان کی. تو پھر مال کو چوڑا کر کنال کو چوڑا کرنے کے لیے مجبوری ہے کہ درختوں کو کاٹا جائے. یہ مجبوری ان کی اس طرح کی ہے کہ ان کے پاس ٹریفک انجینئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بہت بڑی سائنس بن چکی ہے. ناقص پلاننگ اس پہ آپ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں. ہمیں نسیم الرحمان صاحب نے جوائن کیا، ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے. بہت شکریہ نسیم صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم انٹرنیشنلی یا گلوبلی دیکھیں تو جہاں پہ بھی کوئی گلوبل وارمنگ کی بات کی جاتی ہے تو دنیا بھر میں لوگ خود سیکریفائز کرتے ہیں ایسے پروجیکٹس کو جو گلوبل وارمنگ کے لیے خطرہ ہو. مگر پاکستان میں ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ اسلام کی کوئی چیز نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ یا گورنمنٹ جو ہے ان پروجیکٹس کو پریفر کرتی ہے جن کی وجہ سے انوائرمنٹ ہیزرڈز ہوتے ہیں اور گلوبل وارمنگ بڑھتی ہے. نسیم صاحب. ایسی بات نہیں ہے جی، جہاں تک ہمارا موقف ہے ہم تو ایک درخت کے بھی کٹنے کے لیے اس ٹائم بلا وجہ، لیکن جہاں پہ بالکل ناگزیر وجوہات ہوتی ہیں اور یہ جو منصوبے ہیں خاص کر جیسے لاہور کنال کا منصوبہ ہے اس میں 30,000 درخت یعنی کہ سینکڑوں میں درخت کٹنے ہیں اور 30,000 درخت ان کو پی ایچ اے کو ہم نے کہا ہے کہ اس کے بدلے میں لگانے ہیں. اور دوسرا فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ یہ وقتی طور پہ تو ہمیں ایک نقصان ہوا کہ ہمارے جو درخت تھے پرانے وہ کٹ گئے، اس کا ایک لاس ہوا، بٹ 30,000 درخت لگیں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو آپ کی ٹریفک کنجیشن کا جو پرابلم ہے، جو آپ کا ٹریفک رکنے کی وجہ سے جو ہمارے ماحول کے اوپر اس کا برڈن آتا ہے، کثافتیں کٹھی ہو جاتی ہیں اور اس کا ایک بہت زیادہ ایک کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز انوائرمنٹل پولوشن،
वो एक मसला बहुत हद तक इंशाल्लाह हल हो जाएगा। नसीम तो साहब, इंशाल्लाह मुताबिक उसको ठीक हो है, जाएगा। आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि आप समझते हैं कि ये जो दरख्तों की कटाई हुई है और लाहौर में हर तरफ जो इससे कंक्रीट के आपको पुल, सड़कें और सारा कुछ दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी, लाहौर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, उस पर इम्पैक्ट आया, बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ गया है शहर का? मैं एक चीज, जितने मंसूबे चल रहे जी। हैं, तो देखिए ये मंसूबे सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं। वक्ती तौर पे जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही होती हैं तो जाहिर है उसका एक इम्पैक्ट आता है एनवायरमेंट के ठीक ऊपर, है। लेकिन जब ये मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे और जितनी जितनी प्लांटेशन इस वक्त प्लान में है वो हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ये सारे मंसूबे एनवायरमेंट की बेहतरी के लिए साबित होंगे, जो नुकसानदेह साबित ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम रहमान साहब। अली साहब, मैं आखिर में आपके पास आना चाह रहा हूँ। केपी के गवर्नमेंट ने बिलियन ट्री नामी एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया और मकसद भी उसका यही था कि केपी के में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए। तो कोई आइडिया आपको है वो कहाँ तक ये प्रोजेक्ट चला है और किस तरह, क्योंकि उस पर काफ़ी एतराज़ात भी लोग कर रहे थे कि जी जो फलों के दरख्त हैं या कुछ ऐसे दरख्त हैं जिनसे फ़ायदा होता है, उसकी जगह फूलों के दरख्तों को या पौधों को वहाँ पे फौकियत दी जा रही है। वली साहब, नहीं नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है जी। इसमें जहाँ जिस जिस मकाम के लिए जिस जिस किस्म का दरख्त चाहिए उसको बिल्कुल जो है मद्देनज़र रखते हुए वो बनाई गई है पॉलिसी। और मैं आपको एक और बात अर्ज़ कर दूँ, जो मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में बताया था कि पता लगता है कि लीडर और पॉलिटिशियन में फ़र्क, ये जो प्रोजेक्ट्स आपने लाहौर में देख रहे हैं, ये कंक्रीट के जंगल बनाना और ये ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो दिखावे के प्रोजेक्ट्स हैं जिसका अगले इलेक्शन में होता है कि जी इस पर वोट मिल जाएंगे। और ये जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट जिस तरह पेशावर के अंदर जो और खैबर पख्तूनख्वा में हमारा है, वो दिखाता है कि जो अगली जनरेशन का सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया एजाज अनवर साहब और दीगर मेहमानों का भी शुक्रिया जो प्रोग्राम में शरीक हुए। बहरहाल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया कि किस तरह माहौलियाती आलूदगी की वजह से उसके क्या इम्पैक्ट है, और ख़ासतौर पर जो लाहौर के 3 प्रोजेक्ट्स थे वो हमने दिखाया आपको और आपको बताया कि उन प्रोजेक्ट्स में कितने कितने दरख्त काटे जा रहे हैं। पीएचए ये क्लेम कर रहा है कि इन दरख्तों की जगह पे कई गुना ज़्यादा दरख्त लगाए जा रहे हैं। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट इस चीज़ को मानता है कि इन दरख्तों का इन्वायरमेंटल हैजर्ड होगा और इससे बिल्कुल आलूदगी बढ़ेगी, मगर लॉन्गर टर्म में उनका ये कहना ये है कि जब ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे तो इसका इंपैक्ट होगा। बहरहाल लाहौर कंजर्वेशन सोसाइटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम एक्सक्यूज़ को, इन तमाम जो बयानात है उसको मानने से इनकारी है। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने, देखते रहिए।